अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारा अशफाक है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजी फेलो हूँ फ्रॉम शौकत खानम हॉस्पिटल। वॉइस ऑफ डायबिटीज़ की 7th एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमारी गेस्ट स्पीकर जो हैं उनका नाम ही उनके तारुफ के लिए काफ़ी है और पाकिस्तान को वो बहुत से ममालिक में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार। अस्सलाम थैंक यू सारा। वालेकुम अस्सलाम। तो जो वॉइस ऑफ डायबिटीज़ का इनिशिएटिव है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। वॉइस ऑफ डायबिटीज़ उन लोगों की आवाज़ है जो कि डायबिटीज़ को या तो डील करते हैं या डायबिटीज़ के शिकार हैं। तो इंटरनेशनली भी आपको पता है कि इस तरह बहुत सारी कैंपेन स्टार्ट की गई है जिसमें ज़ियाबीतस के मुतल्लिक अवेयरनेस के इनिशिएटिव को आगे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डायबिटीज़ की जो शरह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान एडल्ट पॉपुलेशन में सबसे ऊपर है अगर हम नंबर्स की बात करें जो कि डायबिटिक पॉपुलेशन के हैं। 33 मिलियन लोग पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार हैं। और जो हमारा एक ट्रेंड बन गया है आजकल के हम डॉक्टर्स और मुस्तनिद सोर्सेज़ को कंसल्ट करने की बजाय सोशल मीडिया पर और अनसर्टिफाइड लोगों के पास जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे भी अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं, तो उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़रूरत है कि आप सही मुस्तनिद सर्टिफाइड जो स्पेशलिस्ट हैं उनके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस पहुंचाए ताकि कोई भी जो अभाम है उनकी बीमारी के मुतल्लिक, उसके डायग्नोसिस के मुतल्लिक, उसके इलाज के मुतल्लिक वो उनके दूर हो सकें और लोग सही इन्फॉर्मेशन से फिर अपने आप को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, जैसे ज़ियाबतीज़ और ब्लड प्रेशर दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं। तो जब ये फ़िशार खून बढ़ता है और दूसरे में खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती है, जब ये दोनों इकट्ठी हो जाएं तो इंसान के खुलिये किस तरह से मुतासर हो सकते हैं? अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ सारा कि जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है ये बहन भाई हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बीमारियां बहुत मुहलिक हैं और हमारी जिस्मानी सेहत पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं और फिर ये दोनों इकट्ठी भी हो जाती हैं। तो डायबिटीज़ होती है तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर या पहले होता है या उसके पीछे चला आता है, और इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर का आप शिकार हैं तो अगर ज़ियाबीतस भी साथ हो जाए तो और बीमारियों और ख़ास तौर पे दिल के अटैक के खदशे को बढ़ा देते हैं। दुनिया भर में 75% डायबिटिक पेशेंट्स हाइपरटेंसिव भी होते हैं, और इसी तरह अगर हाइपरटेंशन की बात करें यानी जिन लोगों को बुलंद फ़िशार खून का मसला है उनमें से भी 35 से 40% लोग वो हैं जो ज़ियाबीतस का भी शिकार हो जाते हैं। और एक मिल के दो नहीं बल्कि 11 ही बनते हैं। और जब ज़ियाबीतस और शुगर का बढ़ना और ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फ़िशार खून का होना मिल जाते हैं तो ये हमारे खून की शरियानों पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। ज़ियाबीतस की वजह से जो हमारी खून की शरियानें हैं उनमें तंगी आ जाती है, और इस तंगी की वजह से जो ब्लड का फ़्लो है या जो खून का बहाव है उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो ये तंगी और ब्लड प्रेशर का बढ़ना फिर हमारी जिस्म की तमाम नालियों को, फिर वो हमारी आँख के पर्दे की नालियाँ हों, हमारे गुर्दे की नालियाँ हों, हमारे दिमाग को जाने वाली नालियाँ हों, हमारे दिल को जाने वाली नालियाँ हों, हमारे गुर्दे को जाने वाली नालियाँ हों, या हमारे जिस्म में हमारे पैरों को सप्लाई करने वाली नालियाँ हों, इन सब में तंगी का बायस बनता है। और जहाँ भी मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि पौधे को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह जिस्म को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये ब्लड के साथ हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स में और हिस्सों में पहुंचते हैं। तो अगर खून के बहाव में तंगी आ जाए तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए हैं अपने बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए वो वहाँ नहीं पहुँचते, और खून की गर्दिश में रुकावट की वजह से वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाते हैं। इसी तरह जैसे पौधे को पानी नहीं मिलता तो पौधा फलता फूलता नहीं और मुरझा जाता है, तो जिस्म का भी वही हाल है। और शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों खून की नालियों की तंगी के बायस हमारे जिस्म में बहुत नेगेटिव असरात मुरतब करते हैं। आँखों की बीनाई चली जाती है अगर आँख के पर्दे की नालियों में तंगी आ जाए। इसी तरह अगर हमारे गुर्दे की नालियों में तंगी आ जाए तो एक तो गुर्दे में, क्योंकि ब्लड प्रेशर का अमल दखल गुर्दे की वजह से है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, और फिर गुर्दे फेल होने की वजह शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हैं। सो गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो जो जिस्म में फाजिल मादे हैं वो जिस्म में नहीं निकलते, उससे एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारी दिल की नालियाँ, जो कि दिल हमारा पावर हाउस है जो हमारे जिस्म में सारी ब्लड सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, हमारे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, अगर दिल की नालियों में तंगी हो जाए तो दिल
صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا اور ہارٹ فیلئر یا دل کے اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر تمام مختلف آرگنز بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر دماغ کی نالیوں کی تنگی ہو جائے تو اسٹروک کا انسیڈنس یا فالج کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ سو آپ نام لیں جسم کے کسی حصے کا، اور شوگر اور بلڈ پریشر یہ دونوں وہ مرض ہیں جو جسم کے ہر حصے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی بیماریاں، ان کی وجہ سے جو اور بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ مل جل کر انسانی صحت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ موڈیفائیبل رسک فیکٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہیں، جیسے کہ ہماری جینز، اور ایشین جینز ایسی ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے اپنی ایٹنگ پریکٹسز اور لائف سٹائلز کی وجہ سے اب ایسی جینز ڈیولپ کر لی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہاں موٹاپے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، شوگر کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، اور ان کا ایک چھوٹا بہن بھائی میں کہتی ہوں وہ کولیسٹرول یا لپڈز یا ڈسلپیڈیمیا کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان تینوں چاروں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ مینیج کرنا بہت ضروری ہے، اور علیحدہ علیحدہ کے ساتھ ساتھ اکٹھا مینیج کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ڈپینڈنٹ بھی ہیں۔ اس کی مثال میں چھوٹی سی اس طرح دوں گی کہ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ میں 10 ملی میٹر بلڈ پریشر کم کر لیں تو آپ ذیابیطس سے کی ہونے والی پیچیدگیوں کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ سو اگر بلڈ پریشر کم کریں گے تو شوگر کے اثرات بھی جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بلڈ پریشر کے مریض کی شوگر کنٹرول ہوگی تو اس کا خدشہ بھی، پیچیدگیوں کا بھی، اور ڈیتھ ریلیٹڈ ٹو ڈائبٹیز اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز وہ کم ہو جائے گا۔ تو ان سب کو اکٹھے لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اب تو جو چیزیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے کہ ہماری جینز ہیں یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، وہ تو شاید ہم ان کا کچھ چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارا ویٹ ہے، ہم اگر اپنے وزن کو مناسب رکھیں اور اگر ہم 10 to 15% ویٹ ریڈکشن کر لیں تو اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ ذیابیطس میں ڈائبٹیز ریمیشن اور ریورسل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی کولیسٹرول کو کنٹرول کر لیں، وہ پھر بے شک خوراک کے ذریعے ہو یا ادویات کے ذریعے ہو، تو ہم دل کی بیماری کے خدشے کو، جو شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذیابیطس کا کنٹرول پھر وہ شروع ہوتا ہے ہماری لائف سٹائل سے، یعنی جس میں ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، خوراک کی احتیاط کرنی ہے، سیلف مانیٹرنگ آف گلوکوز کرنی ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس سے شروع ہو کر پھر ادویات، اور پھر ادویات کے ساتھ ساتھ فالو اپ اور بلڈ شوگر کے کنٹرول کے پیرامیٹرز کو گاہے بگاہے چیک کر کے ڈاکٹر سے اس کے متعلق تجویز لینا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ایک کو اگر ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں تو دوسرا بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اب جیسے جو ہماری کنٹریز ہیں ایشیا کی، خاص طور پہ پاکستان میں، جس میں ہر 4 میں سے 3 افراد کو ذیابیطس ہے، بے شک اس کی تشخیص نہیں ہوئی، تو ہماری کلچرل جو ایک ہے ٹینڈنسی ہے، اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی پاکستان کی عوام کو؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جس میں ذیابیطس کے بڑھنے کی شرح اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے لوگوں میں موٹاپے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بہت چینج ہو رہا ہے۔ کہاں ہم سائیکل پر جاتے تھے اور پیدل چلتے تھے اور کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، اب ہم نے پاس بھی جانا ہوتا ہے تو ہم گاڑی کا استعمال کرتے ہیں یا بائک کا استعمال کرتے ہیں، اور سائیکلنگ اور پیدل چلنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا فوڈ ہے اور وہ جو فوڈ پریکٹسز ہیں وہ بہت چینج ہو گئی ہیں۔ کہاں ہم مکئی کی روٹی اور سمپل سبزیاں کھانے والے لوگ تھے، اور اب جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ بچوں کی مثال لے لیں یا بڑوں کی مثال لے لیں، سب جو ہے وہ ویسٹرن فوڈ پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے، اور میں یہ نہیں کہتی کہ وہ فوڈ پیٹرنز جو ہیں وہ آپ فالو نہ کریں، بٹ ان کو آپ یہ دیکھیں ہیلدی چوائسیز اس میں لیجیے۔ اس میں اگر آپ سیلڈس کا استعمال کر لیں، اس میں آپ گڈ پروٹین کا استعمال کر لیں، تو اور آپ اس میں ایسی ڈرنکس کا استعمال کر لیں وچ آر رچ ان کیلشیم لائک ملک بیسڈ، تو وہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ فریزی ڈرنکس پہ جائیں گے، آپ پروسیس فوڈ پہ جائیں گے، آپ بہت کاربوہائیڈریٹ اور بیکڈ آئٹمس کے اوپر جائیں گے، فرائیڈ فوڈ پہ جائیں گے، تو آبویسلی وہ پھر سارا بلڈ اپ ہوتا ہے ان دا فارم آف فیٹ، جو اوبیسٹی کرتا ہے، اور کاربز ہماری شوگر لیولز کو بڑھاتے ہیں، اور پھر پروسیس فوڈ کے اپنے بہت نقصانات ہیں۔ پروسیس فوڈ میں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، اور پھر یہ تمام فوڈ فرائیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کولیسٹرول اور لپڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ سو یہ وہ پریکٹسز جو ہم پہلے
پہلے کرتے تھے شاید ہمیں بیک ٹو بیسکس جانے کی ضرورت ہے، جس میں ہم غذا کو سادہ کر لیں اور لائف سٹائل کو ایکٹیو کر لیں. لیکن اب کیونکہ اس کی شرح بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے تو ہمیں کچھ ایسے ڈراسٹک میجرز بھی کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم نے شوگر کی اور بلڈ پریشر کی شرح پر قابو پانا ہے، جس میں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اسکول سے کالج میں ہی بچوں کو بتائیں کہ کیا ہیلدی ہے اور کیا انہیلدی ہے اور انہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں. ان میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی عادت کو اپنانے کی طرف رجحان پیدا کریں، پھر وہ اسکول اسپورٹس کی فارم میں ہو یا وہ گھر میں آ کے ایکسرسائز کریں. یہ ہمیں پارٹ آف لائف بنانے کی ضرورت ہے. پیدل چلنے کو فیشنیبل قرار دینا ضرورت ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہماری نوجوان نسل میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ اسموکنگ ہے. تو اسموکنگ کو لوگ شاید اسٹیٹس سمبل اور فیشن اسٹیٹمنٹ سمجھنے لگے ہیں آج کل کے نوجوان خاص طور پر یہ اتنی ہارمفل ہے. اور جب یہ شوگر، بلڈ پریشر اور اسموکنگ اور کولیسٹرول اکٹھی ملتی ہے تو یہ تو ایک بوم بن جاتے ہیں. اور اس بوم کے جو اثرات ہیں وہ ایک نیوکلیئر بوم کی طرح، جیسے اس سے بہت تباہی پھیلتی ہے ہمارے جسم کے اندر. ان سب کے اکٹھے ہو جانے سے جو تباہی پھیلتی ہے وہ ہمارے تمام جسم کے آرگنس کو افیکٹ کرتی ہے. سو آئی تھنک کہ ہمیں ارلی ڈائگنوسس کی ایک تو بہت ضرورت ہے. آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ شوگر ہم سسپیکٹ کرتے تھے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو میجورٹی آف پیشنٹس میں ہمارے ہوتی ہے، کہ ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ 45-50 ایئرس کی ایج کے بعد پیشنٹس کو سوچتے تھے کہ اگر ایسی بات ہے تو شوگر چیک کرائیں. لیکن اب تو آئی ٹیل یو سارا کہ میں اپنے کلینک میں، اپنے او پی ڈی میں، ہاسپٹل کے 20s میں، لیٹ 20s، ارلی 30s میں بے شمار پیشنٹس دیکھتی ہوں جو نہ صرف ڈائبیٹک یا ہائپرٹینسو ہوتے ہیں بٹ ڈائبٹیز اور ہائپرٹینشن کی کمپلیکیشنس کے ساتھ آتے ہیں. 3 دن پہلے کی بات ہے، 31 ایئرز اولڈ لڑکا جس کو 5 سال سے اپنی شوگر کا پتہ تھا اور کوئی علاج نہیں کرایا تھا، لاپرواہی میں کارڈیک فیلئر اور کارڈیک اریسٹ کے ساتھ پریزنٹ کیا. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ گردے کے مسئلے کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ آنکھوں کی نظر ایک دم چلی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی شوگر یا تو چیک ہی نہیں کرائی یا چیک کرائی تھی تو اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا. پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جوانی میں ہمیں دوائیاں نہیں کھانی چاہیے اور شاید ہم لائف سٹائل، اور یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم پرہیز کر رہے ہیں اور غذا سے علاج کر رہے ہیں. بھئی بہت اچھی بات ہے، آپ غذا سے ضرور علاج کریں، پرہیز ضرور کریں، بٹ اس کو میجر تو کریں کہ ان سٹیپس کو لینے سے کیا آپ کی شوگر، کیا آپ کا بلڈ پریشر قابو میں ہے یا نہیں. اگر یہ آپ کیے جا رہے ہیں اور مانیٹر ہی نہیں کر رہے اور آپ کے شوگر، بلڈ شوگر کے لیولز اور بلڈ پریشر کے لیولز آؤٹ آف کنٹرول ہیں تو پھر اس غذا اور پرہیز کو ناکافی سمجھتے ہوئے اگلے سٹیپ کے اوپر موو کیجیے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی پبلک کو اویئر کریں کہ یہ جو جن ہے یہ بوتل سے باہر آ گیا ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی بہت میسو لیول کے اوپر اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ارلی ڈائگنوسس اور ارلی انٹرونشن ہی ہمارے آنے والی نسلوں کی صحت کو بہتر کر سکتی ہے. اب جیسے ایڈوانسمنٹس ہوتی جا رہی ہیں، نئی ادویات آتی جا رہی ہیں، تو جو کچھ لیٹسٹ ڈرگس آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اچھا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے شاید ہی کسی اور چیز نے ترقی کی ہو. اگر شوگر کی بات کریں تو شوگر کا جب علاج نہیں تھا، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی اگر میں بات کروں تو انسولین جب تک اویلیبل نہیں تھی تو یہ ایک ڈیتھ سینٹینس ہوتا تھا. جس کو ڈائبٹیز ہو گئی اس کو ڈی کے ہوتا تھا اینڈ ہی وڈ ڈائی. پھر انسولین آئی اور طریقہ علاج آیا اور اس کے اندر ایڈوانسمنٹ اور لوگوں نے بچنا شروع کر دیا، ہماری لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو گئی، مورٹیلٹی وینٹ ڈاؤن. پھر شوگر ایک وہ واحد، ایک کینسر اور ایک شوگر، میڈیکل سائنس میں یہ 2 بیماریاں ہیں جن کی ایڈوانسمنٹ کی رفتار بہت تیز ہے. ہم کیونکہ ہائپرٹینشن کی بھی بات کر رہے تھے سارا، تو اگر میں کمپیئر کروں تو شاید ہی کچھ مالیکیولز ہیں جو لاسٹ 1 or 2 ڈیکیڈز میں ہائپرٹینسو لائن اپ میں جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوں. لیکن اگر ہم شوگر کی بات کریں تو دیر آر ملٹیپل نیو مالیکیولز دیٹ وی ہیو. جب ہم اپنے میڈیکل کالج کے زمانے میں پڑھتے تھے تو صرف 2 یا 3 ادویات تھی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. ناؤ دیر از اے لانگ لسٹ آف اورل اینڈ انجیکٹیبل تھراپیز وچ ہیلپ کنٹرول بلڈ شوگر، اور نہ صرف بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ ان کے ایڈڈ بینیفٹس بھی ہیں. جیسے وہ دل کی حفاظت کرتی ہیں، دل کے اٹیک کے خدشے کو کم کرتی ہیں، ہمارے گردوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، ہمارے ویٹ کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. سو جیسے جیسے میڈیکل سائنس کی ترقی سے نئی ادویات آئی ہیں اور ان کو پھر اسٹڈی کیا گیا ہے، ان کے ٹرائلز مختلف چیزوں میں کیے گئے ہیں، تو یہ پتہ چلا ہے کہ اب ہمارے پاس بہت بہتر ادویات
ماضی کے دور کے مقابلے میں موجود ہیں، جو نہ صرف ہمارے شوگر کے کنٹرول کو بہتر کرتی ہیں، ہماری HbA1c کو کم کرتی ہیں، بلڈ شوگر لیولز کو ڈاؤن کرتی ہیں، بلکہ ہمارے وزن کو بڑھنے نہیں دیتی۔ انسولین سے ایک پرابلم یہ ہوتی تھی، وزن بڑھ جاتا تھا، اور کچھ ادویات بھی ایسی تھی جو وزن بڑھتے تھے، اور جب وزن بڑھتا ہے تو انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، اور انسولین ریزسٹنس سے پھر ذیابیطس کے بڑھنے کا اور انکنٹرول ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری جو آرگنز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، ہمارے گردوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، یہ ادویات دل کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ سو ان کا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک دوائی سے بہت سارے کام، اور سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو بھی، کچھ ادویات ایسی ہیں جو بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہیں۔ سو ایک تیر سے دو شکار والی بات ہوئی کہ شاید ایک ہی ٹیبلٹ لینے سے ہم اپنے شوگر کو بھی بہتر کر لیتے ہیں، اور ان کے جو جگر کے اوپر چربی ہے ان کے اثرات بھی کچھ ادویات کے دیکھے گئے ہیں، اس کو بھی کم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے جسے ہم میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز، یا عام فہم زبان میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے فیٹی لیور جسے کہتے ہیں۔ تو وہ مریض اس کو بھی لفٹ نہیں کراتے تھے پہلے، کہ جی جب ذرا سا بھی موٹاپا ہونا تو کہنا ڈاکٹر صاحب وہ تو آ ہی جاتی ہے، جگر پہ چربی ہے تھوڑی سی۔ حالانکہ یہ اب پتہ چلا ہے سائنس سے اور رزلٹ سے کہ یہ میٹابولک جو پروفائل ہے آپ کی، یہ دس از اے ونڈو ٹو یور ہیلتھ۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر جگر میں چربی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خون کی نالیوں میں بھی چربی ہونے کے چانس ہے۔ خون کی نالیوں میں چربی ہونے کا مقصد ہے کہ خون کی نالیوں کی تنگی ہے، جو کہ دل کے اٹیک، گردوں کے فیل اور آنکھوں کی بینائی چلے جانے کا مقصد ہوتی ہے۔ سو ہمیں اب ایک تو ادویات کی فارم میں یہ ہے کہ ایک نئی ادویات ہیں، اور پھر ان ادویات کے ایڈڈ بینیفٹس ہیں۔ تو آئی تھنک اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ وہ ایک دوائی جو انہوں نے 10 سال پہلے شروع کی تھی اسی کو کنٹینیو کرنے کی بجائے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جو نیور مالیکیولز ہیں، جو کہ پروون ہیں کہ دے آر مور ایفیکیشس اینڈ دے آر مور پروٹیکٹیو فار یور آرگنز، ان کی طرف شفٹ ہوں، تاکہ جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ آپ اپنے صحت پہ جو ہے اس پہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ جو عوام کے اندر ہم نے کیا بلڈ پریشر رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ٹارگیٹس اور جو ذیابیطیز کے مریضوں میں بلڈ پریشر کے ٹارگیٹس وہ تھوڑے سے فرق ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں گائڈ چل۔ اب بلڈ پریشر کی ابھی ریسنٹلی نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہے اگست 2025 میں، تو جس میں انہوں نے پری ہائپرٹینشن اور ایلیویٹڈ بلڈ پریشر کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں اس کو ہمیشہ کوریلیٹ کرتی ہوں پری ڈائبٹیز سے، اور پری ہائپرٹینشن یا ایلیویٹڈ ہائپرٹینشن یا ایلیویٹڈ بلڈ پریشر ریڈنگز یا پری ڈائبٹیز، میں یہ کہتی ہوں دے آر ناک ایٹ دا ڈور۔ یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں شوگر اور بلڈ پریشر کہ ہم بس کسی بھی لمحے اندر آنے والے ہیں، اور آپ ابھی سے کچھ اقدام کر لیں۔ بہت ہی عام سی مثال ہے، لیتے ہوئے شاید مجھے عجیب سا بھی لگ رہا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ سیلاب آیا، تو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ پانی کا لیول ریز ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے بند باندھ لیں، کچھ کر لیں، تیاری کر لیں۔ تو یہ شوگر اور بلڈ پریشر بھی ایک سیلابی ریلے کی طرح ہے۔ یہ ہمیں جب پری ہائپر ٹینشن کی اسٹیج، جب پری ڈائبٹیز کی اسٹیج میں آتے ہیں تو دیز آر وارننگ سائنس کہ کچھ ہونے والا ہے، دس از دا کام بفور دا اسٹارم۔ ابھی آپ کچھ احتیاط کر لیں، اور وہ احتیاط کیا ہے؟ اپنا وزن کم کر لیں، اپنی ڈائٹ کو سادہ کر لیں، اپنی لائف میں ایکٹیویٹی کو بڑھا لیں، تاکہ آپ اپنی میٹابولک پروفائل کو بہتر کر سکیں، کیونکہ اگر یہ آپ کر لیں گے تو شوگر نہ ہو اس کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو ریمیشن میں لے جا سکتے ہیں، اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں شوگر کے ہونے کو، بلڈ پریشر کے ہونے کو۔ سو ہمیں ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹارگیٹس کی جہاں آپ نے بات کی، تو عام لوگوں میں ہم جو بلڈ پریشر کا ڈائگنوسس بناتے تھے وہ کہتے تھے کہ 140 اور 90، 140 اوپر کا جسے ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور 90 نیچے کا جسے ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ یا اس سے زیادہ ہو تو آپ کو دوائی یا علاج کی ضرورت ہوتی ہے بلڈ پریشر میں، اور 140 اور 90 سے کم بلڈ پریشر رکھنا چاہیے مریضوں کو۔ لیکن ذیابیطس کے مریضوں میں یہ ٹارگیٹس تھوڑے ٹائٹر ہیں، ہمیں 130-80 سے بلڈ پریشر کم رکھنا چاہیے، تاکہ جو ایڈڈ ایفیکٹ ہے بلڈ پریشر لوئرنگ کا وہ پروٹیکشن اپنے دل کے اور اپنے گردے کی حفاظت کے لیے یوز کر سکیں۔ سو ڈائبیٹک پاپولیشن میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ 130 اور 80 بلڈ پریشر یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ جیسے آپ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور آپ تو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی فیلو بھی، تو پاکستان میں جیسے ایک ایپیڈیمک آ گئی ہوئی ہے ڈائبٹیز کے لیے، تو ہم نیشنل لیول کے اوپر
آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ کیا ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے یا کیا تدابیر کرنی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اکنامک ایمرجنسی تو ہم لگا دیتے ہیں، پولیٹیکل ایمرجنسی تو ہم لگا دیتے ہیں، پاکستان میں اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کے فور فرنٹ پہ جو کھڑی ہے وہ ڈائبٹیز میلائٹس ہے۔ ڈائبٹیز کی شرح جس طرح بڑھ رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ پیچیدگیاں اور اموات جس طرح بڑھ رہی ہیں، ہمارا فیوچر بہت تاریک نظر آتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے۔ سو ہمیں ایک ڈراسٹک سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، پھر وہ پیشنٹ اویئرنیس کے حوالے سے ہو، وہ پالیسی میکرز کے حوالے سے ہو، یا وہ آرگنائزیشنز گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کا کنٹریبیوشن ہو ٹو برنگنگ پاکستانی پاپولیشن ٹورڈز اے ہیلدیئر ٹمورو۔ ایک یہ جو ڈسکورنگ ڈائبٹیز کا انیشیٹو ہے، اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو جس میں آپ لوگوں کو ارلی اسکرین کرتے ہیں، آپ ان کو اویئر کرتے ہیں، چیٹ باٹ کے ذریعے وہ اپنی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا فالو اپ مستند ڈاکٹرز سے اور ان کی گائیڈنس تھرو آؤٹ دس جرنی آف بلڈ پریشر اینڈ ڈائبٹیز بوتھ، ڈسکورنگ ہائپر ٹینشن، ڈسکورنگ ڈائبٹیز، دونوں پروگرامس بہت اچھے ہیں۔ سو اگر ہم کسی ایک، دس از ون انیشیٹو، اور انٹرنیشنلی بھی بہت سارے انیشیٹو ہیں، نیشنل لیول پہ اور بھی بہت سے انیشیٹو ہیں، تو میں اپنے سامعین کو صرف یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی اوتھینٹک مستند سورس کو فالو کیجیے، پھر وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، وہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہو، وہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ہو، لیکن وہ ایک اوتھینٹک سورس ہو جو آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی متس پہ، ٹوٹکوں پہ اور کویکس کے مشوروں کے اوپر اپنی زندگی پہ ایکسپیریمنٹ کریں۔ آپ ایک جو صحیح طریقہ عمل اور طریقہ علاج ہے کسی بیماری کو، اس کو فالو کریں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، اپنے ڈائگنوسس کے لیے صحیح ٹائم پر ٹیسٹ کرائیں، اپنے بچوں کی جو موٹاپے کا شکار ہیں ابھی سے ان کو کنٹرول کریں، اپنے بوڑھے لوگوں کو جو دوائی لینا بھول جاتے ہیں ان کی ایک اسٹریم لائن کریں جرنی کو، اور ان تمام چیزوں کو، کیونکہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن اور یہ جتنی بھی کرونک ایلمنٹس ہیں، یہ صرف ایک شخص کی بیماری نہیں ہوتی، یہ سب لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں وہ شخص جو بیمار ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کا کیئر ٹیکر، اس سے ایسوسیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور سب کو اس جرنی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو ہمیں ایسے انیشیٹوز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ایک ہیلدیئر پاکستان اور ایک ہیلدیئر ٹمورو کی طرف ہمیں لے کے جائیں۔ بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بہت انفارمیٹیو ڈسکشنز تھیں، آپ کی شرکت کا بہت شکریہ۔ آپ سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ فارمیوو آپ کے لیے لایا ہے آپ کا اپنا پرسنل ڈائبٹیز اسسٹنٹ ڈائیباٹ، جس کی مدد سے آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا فری ڈائبٹیز رسک اسسمنٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کے بارے میں مکمل معلومات بالکل مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے پرسنل ڈائبٹیز اسسٹنٹ ڈائیباٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333032262 پر رابطہ کریں۔ فارمیوو کا خواب، ایک صحت مند معاشرے کا قیام۔